Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Professor Tayyib Masood is back for his lecture 4, in which we will talk briefly about bureaucracy, and then we'll go to motivation and motivation theories, which are very important. उम्मीद है आपका वक्त अच्छा गुजरा होगा और आपने अब तक जो मैंने लेक्चर दिए हैं उनको आपने उनकी रोशनी में आपने पढ़ाई की होगी और आपको समझ आ गई होगी कि ये कोर्स जो है इसको हमने स्टार्ट दिया है, ये काफ़ी यूज़फुल कोर्स होगा आपके लिए, आपकी फाउंडेशन बना रहा है ये, और कोर्सों के साथ मिलके इंशाअल्लाह आप अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे और अच्छे मैनेजर बनेंगे। शुरू करते हैं। पहले ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। इस टर्म से आप वाकिफ़ हैं, ठीक है। मोस्टली इसको ब्यूरोक्रेसी का नाम लें तो दिमाग जाता है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ, सेक्रेटरीज की तरफ और पॉलिटिकल साइड पे और पॉलिसी साइड पे नाम जाता है, लेकिन इसका थोड़ा सा जानना मैनेजमेंट में भी ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट का और उसका, क्योंकि आप की ऑर्गेनाइजेशन में भी दिस ब्यूरोक्रेसी कैन बी देयर। ब्यूरोक्रेसी के प्लस पॉइंट्स भी हैं, लेकिन लोग इसको नेगेटिव से भी जानते हैं। वो होता है कि ठीक है जी, क्या हुआ जी आपके उसका प्रमोशन का क्या हुआ कि जी वो फाइल ब्यूरोक्रेसी में फंस गई जी, बस तो वो कुछ पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो लेट्स स्टार्ट। मैक्स वेबर बड़ा एक फेमस नाम है, जो जर्मन सोशियोलॉजिस्ट था, सोशियोलॉजी का। तो बहुत पहले 1864 से 1920 तक वो ज़िंदा रहा और उसने सोशियोलॉजी में बहुत काम किया। उसने प्रपोज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसीज दैट वुड इफेक्टिवली conduct decision making. Bureaucracy is also a tool to help you in making decisions. ठीक है, मैंने पहले लेक्चर्स में अर्ज़ किया था कि मैनेजमेंट में, कॉन्सेप्ट में, या मैनेजर के लिए या आपके लिए मैनेजमेंट का नॉलेज ज़रूरी है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल, थ्योरीज, प्लानिंग की समझ होनी चाहिए कि व्हाट इज़ प्लानिंग, व्हाट इज़ ए प्लान, व्हाट इज़ मेकिंग ए प्लान एंड व्हाट इज़ मैनेजिंग ए प्लान, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इनसे नॉलेज आपका बहुत ज़रूरी है। और उसी तरह से ब्यूरोक्रेसी के बारे में कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि इसके सारे नेगेटिव साइड्स नहीं हैं, ठीक है, इसके पॉजिटिव भी हैं, बिकॉज दिस इज़ ए टूल और ए प्रोसीजर इन विच दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग डिसीजंस। ब्यूरोक्रेसी के साथ अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि ब्यूरोक्रेट को पास अथॉरिटी तो ज़रूर होगी, उसके बगैर तो वो डिसीजन कर नहीं सकेगा। सो मेकिंग डिसीजन में मेकिंग कंट्रोल रिसोर्सेज, प्रोटेक्ट वर्कर्स एंड अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसको अचीव करने में और बातों के अलावा, ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग के लिए आपको ये एक टूल के तौर पे काम आएगा। मैक्स वेबर्स मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज oftentimes described through a simple set of characteristics which will be described now in this article or in this presentation. Max Weber, his work was translated into English in mid-40s of the 20th century. Surprisingly, when he worked, it was in German. So later on, sometime in mid-40s, 1940, 45,
somebody decided to translate that work, that research into English. And that's where we, other countries, English-speaking countries, benefited from that. So ever since this was translated into English, this has become an authority. His work has become an authority in the bureaucratic studies and the concept. However, Weber's work was intended to supplant old organizational structures that existed before that. इसमें shortcomings लोग point out करते हैं इस concept में, theory में इसकी, वेबर की, लेकिन फिर भी ज़्यादा scholars का ये ख्याल है कि overall ये दूसरे concept और theories जो उसके साथ या पहले आई थी, ये उनको थोड़ा सा सुपरसीड कर जाता है, उनके ऊपर आ जाता है, इसका यूज़ और इसकी एप्लीकेशन ज़्यादा अच्छी नज़र आती हैं. तो ये हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट था थोड़ा सा इसका. ये characteristic is described in relation to which traditional feature of administration this pertains to. ये कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ बयान किए हैं उसकी थ्योरी के, उसके कॉन्सेप्ट के, वेबर के. फिक्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर, वो बात करता है फिक्स्ड डिवीजन ऑफ द लेबर की. द jurisdictional areas are clearly specified and each area has a specific set of official duties and rights that cannot be changed at the whim of the leader. ایک کانسیپٹ جو ہے اس کو ایک لیڈر بس ہیپیزرلی چینج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ایک فکس ڈویژن آف لیبر کا کانسیپٹ جو ہے اسے سامنے رکھنا ہوگا اوور آل. دس ڈویژن آف لیبر شوڈ منیمائز آربیٹریٹری اسائنمنٹس. آپ سمجھتے ہیں آربیٹریٹری اسائنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ وداؤٹ اینی ریزن, وداؤٹ اینی, بس جی یہ بس میں چاہتا ہوں کہ ایسے ہو, میں چاہتا ہوں ایسے ہو. نہیں جی, دیر work has been done and some rules has been set and some concepts have been put forth. You need to understand those and you need to apply those and you need to understand those and then follow those. دوسرا وہ کہتا ہے hierarchy of offices. Each office should be controlled and supervised by a high ranking. آپ کا دفتر جو ہے وہ اینٹیٹی اسپیس میں نہیں کام کر سکتی. It is part of an organization. ٹھیک, آپ کے کوئی اوپر بھی ہے, آپ کوئی دائیں بائیں جو آفیسز ہیں ان سے کوآرڈینیٹ کر کے بھی کام کر رہے ہیں, پھر آپ کے نیچے بھی آفیسز ہیں, آپ کا سٹاف ہے. تو یہ ایک سیٹ آرگنائزیشن سٹرکچر ہے جس کے مطابق کام کرنا پڑے گا آپ کو. However, lower offices should maintain a right to appeal decisions made higher. ہائر آفیسر اگر ڈیسیجن کرتا بھی ہے تو لوور آفیسز کو یہ کہتا ہے, یہ تھیوری کانسیپٹ کہتا ہے, اس کو اجازت ہونی چاہیے, اس کو اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس پہ اپیل کر سکے, اس ڈیسیجن پہ, اس طریقہ کار پہ, ٹھیک ہے, اس ماڈل پہ, اس پلان پہ اپنی سجیشن دے سکے اور پروٹیسٹ تو میں نہیں کہوں گا, اپیل کر سکے کہ جی اس کو میرے ویو پوائنٹ کو بھی سمجھیں, یہ اس طریقے سے نہیں, یہ اس طریقے سے ہے. This should replace a more traditional system in which power and authority relations are more diffuse and not based on clear hierarchical order. ٹھیک ہے, یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ بس جو کہہ دیا تو کہہ دیا. ٹھیک ہے, آٹوکریٹ, ڈکٹیٹر, وہ کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. Rational legal authority. A bureaucracy is founded on rational legal authority. ٹھیک, ایک بیوروکریٹ جو اس کے پاس اتھارٹی ہے, ڈیسیژن کی پاور ہے, آرڈر دینے کی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لیگل اتھارٹی دی گئی ہے. بیکاز لیگل سپورٹ, لیگل اتھارٹی کے بغیر اس بیوروکریٹ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے, نہ ڈیسیژن کرنے کی, نہ ان کو انفورس کرنے کی. جو اتھارٹی ایک کو دی جاتی ہے, ایک مینیجر کو یا بیوروکریٹ کو, تو وہ بیس ہوتی ہے اس کی کوالیفیکیشن پہ, اس کی پروفیشنلزم پہ, اور اس کی کیا کہنا چاہیے
جاب کیا ہے, اتھارٹی کیا ہے, کیا وہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے مطابق ریلیونٹ اتھارٹی اس کو دی جانی چاہیے اور دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. This should supplant earlier types of administrative systems where authority was legitimized aspect of authority like wealth position, ٹھیک ہے. یہ اس لیے نہیں کہ یہ ایک آدمی جو ہے بہت امیر ہے اس واسطے اس کو زیادہ اتھارٹی دی جائے to decide and make decisions and all that. It should be on the professional and technical side. انٹرنیٹ پہ آپ جائیے, اس ویبرس کے باقی اور جو ورک اس نے کیا ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے. یو are interested to learn more about it, you can go in that. Creation of rules to govern performance, یہ وہ اگلی بات کرتا ہے. Rules should be specified to govern official decisions and actions. جب وہ decisions جو actions ہیں جو آپ کسی کو آپ نے کہنا ہے کہ یہ کرو, اس کے لیے گائیڈ لائن اور رولز ہونے چاہیے. نہیں ہے تو اس کو بنائیں پھر آپ, ٹھیک ہے. آپ نے دوسرے کے اوپر صرف کہہ نہیں دینا کہ ایسے کرو, تو وہ یہ ہے کہ کیسے کرنا ہے اور کس لمٹس میں رہنا ہے اور کیا طریقہ کار اور کیا اچیو کرنا ہے, آبجیکٹو کیا ہے. یہ ساری باتیں آپ کو جو بیوروکریٹ ہے اس کو پرووائڈ کرنی پڑیں گی. سیپریشن آف پرسنل فرام آفیشیل property and rights. Official property rights concerning, for example, machines or tools should belong to the office or department, not the office holder. ٹھیک ہے جی. ٹولس ماڈلس جو آفس میں کام کے لیے اکوپمنٹ ہے وہ اس کی پراپرٹی نہیں ہے بیوروکریٹ کی یا مینیجر کی. جو کو they are there only for use, applications and doing that project. ٹھیک ہے. کسی اسٹیج پہ وہ یہ نہ سمجھے کہ آئی اون دیم. اوکے, سو دیٹ مینس ادرس شوڈ بی ایبل ٹو یوز دیم ٹو. سلیکشن بیسڈ آن qualifications. In this system, Webner says that selection should be based on purely on merit or on qualifications. Officials are recruited based on qualifications and are appointed, not elected to the office. In bureaucracy, people are not elected, people are appointed, selected and appointed. Okay. Clear career paths. Okay. Employment in the organizations should be seen as a career for officials. Professional careerism بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس میں بیوروکریسی کے اندر اور ہمارے آرگنائزیشنز میں یا گورنمنٹ میں یا اس میں people who join, who are selected, they join it as a career. Like سینٹرل سپیریئر سروس کا آپ امتحان لیتے ہیں اور اس کے بعد ٹریننگ کرتے ہیں, اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, یہ آپ کا کریئر ہے. تو اس واسطے سے اس کریئر میں پرائڈ ہونا چاہیے, کمٹمنٹ ہونا چاہیے, اور وہ کوئی آپ الیکٹ ہو کے نہیں آئے. ٹھیک ہے. تو وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ الیکشن آف ایم پی اور ایم این اے. ہیئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پیپل ہو آر سلیکٹڈ بیسڈ آن qualifications and who are appointed to do jobs as career. Okay. Max Weber viewed these bureaucratic elements as solutions to problems or defects within earlier and more traditional. اس نے کہا کہ پہلے ڈیفیکٹس تھے, پرابلمس تھیں, یہ میں جو سجیسٹ کر رہا ہوں اپروچ اور یہ نالج اور یہ ان مسئلوں کا حل ہے. ٹھیک ہے. میرے والے جو ہیں وہ بہتر ہیں. لائک وائز ہی ویوڈ دیز ایلیمنٹس ایز پارٹس آف اے ٹوٹل سسٹم. اس نے یہ کہا کہ یہ جو میں سجیسٹ کر رہا ہوں سارے فنکشنز یا ایلیمنٹس, یہ سارے ٹوگیدر دے فارم اے سسٹم. دے شوڈ بی ٹیکن ایز اے سسٹم, ناٹ انڈیویجولی. دا بیوروکریٹک اسٹرکچر وڈ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ protect employees from arbitrary ruling by leaders and would potentially give a greater sense of security in employees. اس کانسیپٹ میں یہ کہتا ہے کہ جو امپلائیز ہیں وہ زیادہ پروٹیکٹڈ فیل کریں گے اور سیکیور فیل کریں گے, اور وہ زیادہ کام کریں گے, زیادہ کمٹمنٹ دیں گے, زیادہ آؤٹ پٹ دیں گے. Also, the bureaucratic structure would create an opportunity for employees to become specialists within one specific areas.
okay, which would increase the effectiveness and efficiency. Finally, when rules for performance are relatively stable, employees would have a greater possibility to act creatively duties and subtasks, and to finally create ways to accomplish rather stable goals and products. So overall یہ concept اور applications یہ author یہ کہہ رہا ہے, یہ scholar یہ کہہ رہا ہے کہ finally as a system جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ایک سکسیس ہوگا, اور امپلائیز جو ہیں وہ اس میں کام کرتے ہوئے سیکیور فیل کریں گے. تو یہ اس جرمن اسکالر کی کام تھا اور اس کی فائنڈنگز تھیں. بیوروکریسی کے متعلق بس بریفلی میں نے کیا ہے, اس پہ آئی کوڈ کنٹینیو اینڈ گیونگ یو مور پریزنٹیشنز, مور انفارمیشن, بٹ آئی تھاٹ کہ اس کورس کے اندر تھوڑا سا انٹروڈکشن ٹو دس کانسیپٹ اور اس جرمن اسکالر کی جو اسکالرلی کام ہے اس کے بارے میں بتا دینا. تو آپ کا انٹرسٹ اس میں اگر ہے تو آپ فردر اس پہ کافی لٹریچر بھی اویلیبل ہے, بکس بھی اویلیبل ہیں, لیکن تھوڑا بہت آپ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں اور اس کے نام پہ آپ اور مٹیریل تھوڑا سا آپ پڑھ سکتے ہیں, تو آپ کو بڑا اچھا آئیڈیا ہو جائے گا کہ بیوروکریسی کا جو ہے یہ ہمیشہ دماغ ہمارا اسی میں جاتا ہے جب یہ بیوروکریسی کا لفظ سنتے ہیں کہ یہ خراب چیز ہے, اس کی پرابلمس ہیں, لیکن یہ کہ ایز اے کانسیپٹ, ایز اے ٹول, ایز اے ماڈل اس کی اپلیکیشن کے فائدے بھی ہیں, اور اس کو کرنا پڑے گا ٹیکنیکل سائڈ کے ساتھ کمبائن کر کے. ایون ان ٹیکنیکل آرگنائزیشنز سم فارم آف بیوروکریسی جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ میں اور پروجیکٹ کرنے میں ہیلپفل ہے. اگلا ٹاپک جو ہے امپورٹنٹ اس لیکچر کے اندر وہ میں کور کروں گا, وہ ہے موٹیویشن کے بارے میں. پہلے لیکچرز کے اندر بات ہم کر چکے ہیں کہ یہ موٹیویشن بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اور مینجمنٹ کے اندر اس کی بہت امپورٹنٹ جگہ ہے, کیونکہ کسی بھی لیول کے اوپر, خواہ اس آرگنائزیشن کا سی ای او ہو یا ڈائریکٹر ہو یا آپ مینیجر ہوں, تو آپ کو ان کی تھیوریز اور ان کا کانسیپٹ کی امپورٹنس سمجھنی چاہیے تاکہ اس کو آپ اپلائی کر سکیں اور اپنے, بیکاز آپ کے جو امپلائیز ہیں اگر وہ کام کرنے کے لیے جاب میں آپ میں موٹیویٹڈ نہیں ہے, تو اسی طرح یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے. موٹیویشن گھر کے اوپر بھی آپ کے پیرنٹس نے آپ کو موٹیویٹ کیا, ابھی بھی کرتے ہیں وہ کسی بات کے لیے. بچے کو ماں کرتی ہے موٹیویٹ ٹو ڈو گڈ تھنگس, ٹو ایکسیل ان اسٹڈیز, اسکول میں انٹرسٹ لینا, جانا, کلاس کو مس نہ کرنا, یہ سارا موٹیویشن سے آتا ہے. تھوڑا بہت اتھارٹی بھی اس میں ہوتی ہے, ڈر بھی ہوتا ہے, لیکن رولز ریگولیشنز ہیں, پروموشن ہے, دوسری چیزیں ہیں, لیکن بیسیکلی اندر سے جو چیز نکلتی ہے وہ ہے موٹیویشن. وہ موٹیویشن سے نکلتی ہے, انٹرسٹ اس سے ڈیولپ ہوتا ہے, اور وہ امپلائیز ایک آرگنائزیشن ایک سیکشن میں مینیجر جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے موٹیویشن کو اور سٹیپس لیتا ہے اس کے لیے, اس کے امپلائیز موٹیویٹڈ ہیں, وہاں سے پروڈکشن زیادہ ہوگی, وہاں سے آؤٹ پٹ زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو ادر سیکشنز, ادر ڈویژنس. سو فارملی تھوڑا سا اب اس پریزنٹیشن کے اندر پہلے ڈیفینیشن, واٹ از موٹیویشن. Even if we understand, but let's go over this. It's the processes that account for an individual's intensity, direction, and persistence of effort and towards attaining a goal. ٹھیک, موٹیویٹڈ آدمی جو ہے وہ گول سامنے رکھتا ہے, ویژن سامنے رکھتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اچیو کرنا ہے. بس اس کے ساتھ وہ کی ایلیمنٹس کیا ہیں اس کے, انٹینسٹی, کتنے جوش سے, کتنے زور سے, کتنا, ہاؤ ہارڈ اے پرسن ٹرائز, فوکس, ہارڈ ورک, ڈائریکشن. ٹھیک, فوکس اور ڈائریکشن لوز نہیں کرنی. ٹھیک, یہ امپلائی کو پتہ ہونا چاہیے, کانشیس آف دس, اور اس گول کی طرف بڑھے جس گول سے اچیومنٹ, اکمپلشمنٹ ہونی ہے.
ٹھیک ہے. ایسے یوز لیس گولز کی طرف نہیں، بلکہ ایک ڈائریکشن میں ایک گول کہ یہ کرنا ہے. اور وہ گول یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی پہلے والے پروڈکٹس جو مارکیٹ کے اندر ہیں اس سے ہم نے بہتر بنانا ہے. ٹھیک. پرسسٹنس، ہاؤ لانگ اے پرسن ٹرائز. اگر کامیابی نہیں ہو رہی تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اور کہیں کہ جی ہم نے یہ اچیو کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے، دیکھا جائے گا. چیلنج. موٹیویشن اینڈ پرفارمنس ایک گرافک کے اندر بڑا اچھا دکھایا ہے. انوائرمنٹس ہیں جس کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے امپلائیز کام کر رہے ہیں، جو سچویشن ہے آپ کے ارد گرد، اس سے آپ کا جو آؤٹ پٹ ہے انوائرمنٹ سے وہ ٹورڈز دا ایفرٹ. دوسرا ان پٹ ہے موٹیویشن. دیکھیں انوائرمنٹ کے ساتھ موٹیویشن ہے ایک ان پٹ، دوسرا ان پٹ، تیسرا ان پٹ ہے ابیلٹی. تو یہ تینوں مل کے، یہ ابیلٹی آپ کی بھی ہے ایز مینیجر، آپ کے ورکر کی بھی ہے. تو سارے یہ موٹیویٹڈ ہیں، انوائرمنٹ، ورکنگ انوائرمنٹ از گڈ. تو یہ تینوں جو ان پٹس ہیں، ویریبلز ہیں، یہ ایز ان پٹ ویئر دے گو آؤٹ کم اس کا نکلتا ہے ایفرٹ. کتنی ایفرٹ پھر اس سے پروڈیوس ہوتی ہے، اور ایفرٹ سے کیا نکلتا ہے؟ پرفارمنس فائنلی. ٹھیک ہے. جتنا جسے کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. موٹیویشن تھیوریز. ٹھیک ہے. جیسے مینجمنٹ تھیوریز کی ہم نے ارلی بات کی تھی، تو ریسرچرز نے کر کے کہا کہ جی لیٹس کال دیز کانسیپٹس اینڈ آل دیٹ، پٹ دیم ان سرٹن تھیوریز. ایک ہے کانٹینٹ تھیوری آف موٹیویشن. یہ ہے آپ کے سیٹسفیکشن جو پروڈیوس کرتا ہے، یا واٹ موٹیویٹس اس، ہمیں موٹیویٹ کیا چیزیں کرتی ہیں جو وی فیل کنٹینٹڈ. تو یہ کنٹینٹ تھیوری ہو گئی. پروسیس تھیوریز آف موٹیویشن، وائی اینڈ ہاؤ موٹیویشن اکرز. ری انفورسمنٹ تھیوری از ہاؤ آؤٹ کمز انفلوئنس بیہیویئرس. یہ تین تھیوری. Content perspective on motivation, approaches to motivation that try to answer the question, what factors in the workplace motivate people. Content والا سائڈ جو ہے، ماسلو ایک اسکالر ہوا ہے، اس نے کہا ہے کہ نیڈس پہ یہ بیس کرتا ہے. ٹھیک ہے. نیڈس کیا ہیں؟ پھر اس میں ایک ERG تھیوری آ گئی، میکگریگر تھیوری، XY آ گئی، انہوں نے نام دے دی. ہیزبرگس 2 فیکٹر تھیوری آ گئی، میکلنز اچیومنٹ آ گئی، پاور اینڈ افیلیشن نیڈس کی بات کی اس نے. ایک پیرامڈ بنا دیا میسلو نے ہیرارکی آف نیڈس کے بارے میں، اس کو سمجھانے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے. اس نے کہا نیڈز آر پیراماؤنٹ. ٹھیک ہے جی، ٹاپ کے اوپر ہے. اور رائٹ سائڈ پہ آرگنائزیشنل اگزامپلز اس نے دے دیں، لیفٹ سائڈ پہ جنرل اگزامپلز دے دیں. اور نیچے سے اگر شروع کریں تو فزیولوجی، سیکیورٹی، بلانگنگنیس، سیلف اسٹیم اور اسٹیم، سیلف ایکچولائزیشن. ٹھیک ہے. یہ کانسیپٹ ایکسپلین کرنے کے لیے ایک گرافک جو بڑا ساری کتابوں میں آپ کو یہ ملے گا. Assumptions of hierarchy theory کی، individuals therefore must move up the hierarchy in order. ٹھیک. Movement up the pyramid, individuals cannot move to the next higher level until all needs at lower level are satisfied. یہ اگزامپل دی ایک، ہوم لیس پرسن ول ناٹ بی موٹیویٹیڈ. ہوم لیس بار کانسیپٹ ہے یہ. یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں جیسے کہ نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی پور اینڈ سوسائٹی کے اندر وہ امریکہ کے اندر وہ موسٹلی ڈاؤن ٹاؤنز میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں.
شام کو چرچز نے شیلٹرز بنائے ہوئے ہیں, شام کو وہاں جا کے سو جاتے ہیں, ان کو فری کھانا مل جاتا ہے, لیکن ان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے, کوئی ان کا کنیکشن نہیں ہے فیملی کے ساتھ, کوئی دوسرا ہے. ان ادر ورڈس پور پرسن, یو نو, وہ اس کو موٹیویٹ کس طرح سے آپ کریں گے؟ ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی نیڈز ہی پوری نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی, تو کسی بندے کو آپ اس کا پیٹ آپ بھرا نہ ہو اور اس کو آپ موٹیویشن پہ لیکچر دیتے رہیں تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ایک کنٹینٹ پرسپیکٹو اس کا یہ ہے کہ وٹ فیکٹر اور فیکٹرز موٹیویٹ پیپل. ویکنیس آف دا تھیوری یہ ہیں 5 لیولز آف نیڈ آر ناٹ آلویز پریزنٹ. نیڈز تو 5 اس نے بیان کر دی ہیں, لیکن بڑا مشکل ہے ان کا. آرڈر از ناٹ آلویز دا سیم, اسی آرڈر میں جو اس نے کہا ہے میسلو نے. ٹھیک ہے, تو کلچرل ڈفرینسز بھی ہیں, اس وجہ سے پھر نیڈز بھی مختلف ہو گئی. ٹھیک ہے, اپروچ مختلف ہو گئی, ایکسیپٹنس مختلف ہو گئی. نیڈز آف ہیرارکی ان چائنا اگزامپل دی ہے اس نے, بلانگنگ, فزیولوجیکل, سیفٹی, سیلف ایکچویشن اینڈ سروس. ایلڈرز ERG تھیوری, ایگزسٹنس نیڈز, یہ فزیولوجیکل نیڈز ہیں. ریلیٹڈنیس نیڈز, ہاؤ ون انڈیویجول ریلیٹ ٹو ہز اور ہر سوشل انوائرمنٹ. گروتھ نیڈز, اچیومنٹ اینڈ سیلف ایکچولائزیشن. گروتھ نیڈز, ریلیٹڈنیس نیڈز, ایگزسٹنس نیڈز, یہ ضروریات کو بیان کر دیا ہے. ایک فلو چارٹ یا گراف بنا دیا. ٹھیک ہے, ان 3 سے کیا ایگزسٹنس سے آپ ریلیشن شپ نکلی, اور ریلیشن شپ سے گروتھ اور سیٹسفیکشن. ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوا, اگر گروتھ سے آپ نیچے کو جائیں تو وہ فرسٹریشن میں رزلٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس نے ایک تھیوری بیان کی ہے. تھیوری ایکس وائی کا کانسیپٹ آ گیا موٹیویشن میں. تھیوری ایکس کیا کہتی ہے؟ assumes that workers have little ambition, dislike work, avoid responsibility and require close supervision. یہ assumption کی کہ یہی ہوتا ہے. تھیوری وائی نے کہا کہ workers can exercise self direction, desire responsibility and like to work. Motivation is maximized by participated decision making, interesting jobs and good. ٹھیک, اگر ایک ٹیم میں, ایک آرگنائزیشن میں, اگر آپ نے اپنے دفتر میں, اپنے ڈویژن میں, اپنے سیکشن میں آپ نے اس طرح کا انوائرمنٹ اور اس طرح کا پروسیجر, اس طرح کی پالیسی کریٹ کر دی ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کے ڈیسیجن میکنگ میں سب کو آپ انوالو کرتے ہیں, سب کی رائے لیتے ہیں, سب سے ڈسکس کرتے ہیں, اور جاب کو انٹرسٹنگ بناتے ہیں اور ویریس طریقوں سے, اور گروپ کے اندر بڑے اچھے ریلیشن ہیں, کوئی لیگ پولنگ نہیں ہے, کوئی انڈر کٹنگ نہیں ہے. تو یہ آئیڈیل ایگزامپل ہے, ایک آئیڈیل ماڈل ہے سامنے آپ کے. تو اس میں آبویسلی وہ کہتا ہے کہ موٹیویشن بڑھے گی نا, آبویسلی, سمپل ٹو انڈرسٹینڈ. ایک موٹیویشن ہائیجین تھیوری ہے. جاب سیٹسفیکشن اینڈ جاب ڈسسیٹسفیکشن آر کریٹڈ بائی ڈفرنٹ فیکٹرز. ہائیجین فیکٹرز, موٹیویٹرز. اوکے, ہائیجین فیکٹرز کو وہ کہتا ہے دیٹ کریٹ جاب ڈسسیٹسفیکشن, اور فزیولوجیکل فیکٹرز دیٹ کریٹ جاب سیٹسفیکشن. Attempted to explain why job satisfaction does not result in increased problems. موٹیویٹرز کیا کیا ہیں؟ آپ کس چیز سے موٹیویٹ ہوتے ہیں؟ اچیومنٹ سے. ٹھیک ہے, آپ سکسیس فیکٹر, ٹھیک ہے, آپ نے ایک اچھا کام کیا, اچھا پروڈکٹ بنایا, اچھا رزلٹ نکلا, اچھی سیل ہوئی, تو آپ یہ چیسٹ از آؤٹ اور بازو آپ چوڑا کر کہتے ہیں واہ جی واہ, واہ جی واہ. ٹھیک ہے, ہم شکر الحمدللہ بھی کہتے ہیں. ریکگنیشن, آپ نے اپنے ورکر کا, آپ کا کام آپ کے باس نے ریکگنائز کیا, ریوارڈ کیا, انسینٹیو دیا. انسینٹیو مانیٹری بھی ہو سکتا ہے, انسینٹیو گڈ ورڈس وہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھی رپورٹ, ٹھیک ہے, لیٹر آف کمنڈیشن. ورک اٹ سیلف, رسپانسبلٹی. ٹھیک, آپ کو رسپانسبلٹی, آپ نے اچھا کام کیا تو آبویسلی رسپانسبلٹی آپ کی بڑھے گی.
اگر میں آپ کا مینیجر ہوا تو 20 میں سے 19 لوگ اچھا کام کر رہے ہیں یا 15 اچھے کر رہے ہیں تو میں ان کو اور بھی کام دوں گا پھر، کیونکہ کانفیڈنس ہے، ٹھیک ہے، بڑھتا ہی جائے گا کام. تو اس میں یہ بھی آپ اس کے لیے تیار ہو جائیے کہ رسپانسبلٹی اور ملے گی، تو دیٹ شوڈ بی اے موٹیویٹنگ فیکٹر فار یو. یہ نہ کہیں کہ یار یہ کام بڑھ رہا ہے، یہ تو میں اچھا کام کروں گا تو میرا کام بڑھ جائے گا. اور ایڈوانسمنٹ آپ کی ہوگی، پروموشن ہوگی، آگے چلیں گے، اور گروتھ آف دا آرگنائزیشن کمپنی ہوگی. ہائیجین فیکٹرز میں یہ کرتا ہے اسپیسیفائی سپرویژن، کمپنی پالیسی، ریلیشن شپ، ورکنگ کنڈیشنز، پرسنل لائف، بلا بلا بلا، اسٹیٹس، سیکورٹی. یہ وہ فیکٹرز ہیں جو موٹیویشن میں پلے کرتے ہیں رول. یہ سیٹسفیکشن ڈسسیٹسفیکشن کے لوگوں کے مختلف ویوز ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. وہ ریسرچر اور اسکالرز ٹھیک ہے، اپنی اپنی ان کی سب کی ہوتی ہے. آپ سب کو سنیں، سب کو پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اپنا اس کی اپلیکیشن اور یوز اور اپنا ڈیسیجن آپ خود کریں پھر، اور وہ کریں کہ جو سچویشن کو ریلیونٹ اور سوٹ کرتا ہو، آپ کا جس میں بھلا ہو. تو ٹریڈیشنل ویو کہتا ہے سیٹسفائیڈ ڈسسیٹسفائیڈ. ہیزبرگ کہتا ہے موٹیویٹرز اور ہائیجین فیکٹرز آر ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، دونوں کو ہم نے دیکھ لیا، پڑھ لیا، سن لیا. نیڈ تھیوری، ٹھیک ہے، نیڈس پوری ہوں گی تو کسی کو آپ لیکچر بے شک دیتے رہیں موٹیویشن کے اوپر، ٹھیک ہے. جیسے پہلے اگزامپل دی تھی ہوم لیس، ٹھیک ہے، اس کو روٹی کا فکر ہے، بیٹھا ہوا ہے، نہ کوئی میڈیکل کیئر ہے، نہ ہیلتھ انشورنس ہے، نہ بیچارے کے پاس کچھ ہے. آپ اس کو کہیں ادھر آ، میں تجھے موٹیویشن پہ لیکچر دوں، ٹھیک ہے. تو پہلے اس کی نیڈس تو پوری کرو، اس کو ایک سوشل سٹیٹس تو دیں سوسائٹی میں، اس کا تو کنیکشن تو کریں سوسائٹی کے ساتھ. آپ اس کی سیلف اسٹیم تو کھڑی کریں آپ، ٹھیک ہے. پیٹ بھرے گا، سیلف اسٹیم ہوگی، وہ سوسائٹی کا اپنے آپ کو ممبر سمجھے گا، تو پھر ہی اس کو آپ کہاں چاہتا بھی تجھے میں موٹیویشن پہ لیکچر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، موٹیویٹ ہو جاؤ. There are 3 major acquired needs that are major motivators: need for achievement, need for power, need of affiliation. ورکر کے لیے آرگنائزیشن میں یہ 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی. آپ کو اگر میں امپریس نہ کر سکوں کہ دیکھیں جی اچیومنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے کمپنی کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اس واسطے پلیز بیکم اے بگر اینڈ بیٹر اچیور. اسی طرح سے تھوڑی سی آپ کو کام کے مطابق، آپ کے پروجیکٹ کے مطابق آپ کو میں ڈیلیگیٹ کروں گا تھوڑی سی پاور، اتھارٹی، تو پھر ہی آپ فیل کریں گے کہ آپ کو امپورٹنٹ جاب کر رہے ہیں. اگر ایک پین اور پین سے لے کے میں آپ کو کہوں جی میرے سے پوچھ کے کرو بس، ٹھیک ہے، ایک پینسل بھی نہیں میرے سے اٹھا سکتے تم، یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ کیا کرے گا وہ کام. اسی طرح سے ڈیزائر فار انٹرپرسنل ریلیشن شپ، افیلیشن، ٹھیک ہے جی، آپ ایک ٹیم میں کام کر رہے ہیں تو آپ ایک سسٹم میں اپنے آپ کو امپورٹنٹ ایک پارٹ، ایک لوپ، ٹھیک ہے جی، ایک چین کا ایک لنک، بڑا امپورٹنٹ لنک اپنے آپ کو تصور کریں، تو پھر ہی آپ موٹیویٹ ہو سکیں گے. Process perspective of motivation. Why people choose certain behavior side options to satisfy their needs. Process perspective of motivation. Goal setting theory, equity theory, expectancy theory. Equity, इंसाफ, बराबरी. गोल सेटिंग थ्योरी की ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी है. डिफ़िकल्टी, स्पेसिफिसिटी, एक्सेप्टेंस, कमिटमेंट. गोल अचीव करना जो है वो एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट पे है. इक्विटी थ्योरी, ए प्रोसेस पर्सपेक्टिव. Individuals equate value of rewards to effort and compare it to other people. آپ جب انسینٹو دیتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ خود اندر سے وہ سیٹسفیکشن ان کی کہ بھی ٹھیک ہے مجھے ٹھیک ریوارڈ ملا کہ نہیں ملا، خود ہی وہ جج بنتے ہیں، ان کا دماغ پھٹ بولتا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ کھوج نکالتے ہیں کہ اچھا جی طاہر مسعود نے ایسا ہی کیا تھا، پروجیکٹ اتنا اچیو کیا تھا، اس کو کیا ملا تھا، وانٹ ٹو نو. ہاں
وہ مقابلہ کرتے ہیں لوگ، ٹھیک اس کے اندر. اور اگر وہ آپ انفیئر تھے ایز اے مینیجر، ایز اے مینجمنٹ اتھارٹی، تو وہ کریٹ ڈسسیٹسفیکشن اور اس سے کیا کہتے ہیں ڈسگرنٹل ہو جاتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اچھا جی، ان پٹ آؤٹ پٹ آؤٹ کمز کمپیریزن آف سیلف ود ادرس. ٹھیک، ایکویٹی اور ان ایکویٹی دو کے اثرات کیا ہیں میں نے تھوڑا سا بیان کر دیا آپ کو. تو ایکویٹی از ویری موٹیویشن ٹو مینٹین کرنٹ سچویشن، اور ان ایکویٹی میں ویز ٹو ریڈیوس انیکویٹی. آپ اگر ناانصافی ہے، اگر ڈفرینسز آ گئے ہیں بیچ میں آپ نے ریوارڈ میں اور دوسری باتوں میں، تو ان کو پلیز ٹیک اسٹیپس to rectify them and make those things equitable. تاکہ آئندہ سے وہ جو ہے وہ سیٹسفیکشن فیکٹر جو ہے وہ نیچے نہ جائے. یہ جسٹس اور ایکوٹی تھیوری ریسرچرز نے اس کو ایک ڈسٹریبیوٹیو سائڈ، پروسیجرل سائڈ. جسٹ glance this slide, it's not, we don't need to go into too many details here. 3 types of justice، تین طرح کا انصاف. کیونکہ آپ مینیجر ہیں تو آپ جج بھی ہیں، میں نے ایک لیکچر میں کہا تھا، ٹھیک ہے. تو بڑا امپورٹنٹ رول ہے. تو ڈسٹریبیوٹیو جسٹس ہے، ایک پروسیجرل جسٹس ہے، انٹریکشنل جسٹس ہے. یہ اگین کانسیپٹ میں اور ریسرچ میں یہ کر کے تو یہ 3 ایسپیکٹ بیان کر دیے ہیں انصاف کے. ڈسٹریبیوٹیو ہے پرسیوڈ فیئرنیس آف آؤٹ کم، دا فائنل ڈسٹریبیوشن، ہو گاٹ واٹ. میں نے کہا تھا نا ابھی، آپ کا دماغ آنکھیں دائیں بائیں دیکھتی ہیں کہ اچھا جی کس کو کیا ملا، مجھے کیا ملا، دوسرے کو کیا ملا، تو کیوں ملا. ٹھیک ہے. پروسیجرل جسٹس پرسیوڈ فیئرنیس آف دا پروسیس used to determine the outcome. Interactional, the degree to which one is treated with dignity and respect. ٹھیک، اماؤنٹ کے ساتھ اور کوالٹی آف انسینٹم کے ساتھ، ریوارڈ کے ساتھ، وہ جو کچھ بھی ہے اس کو جو امپلائی ہے آپ کا اس کو ٹریٹ دیٹ پرسن فیئرلی. اوکے، واٹ ایور کم اوکے. فیئرنیس، اس کی ڈگنیٹی، اس کی عزت کریں. فارم ہونا اور بات ہے کسی بات پہ بھی، ٹھیک ہے، لیکن ڈگنیٹی اور اس کا کوئی وہ آپ کا حق نہیں بنتا، آپ کا رائٹ نہیں ہے. آپ کے انصاف میں یہ شامل نہیں ہے کہ کسی کی بے عزتی کریں آپ. ایکسپیکٹنسی تھیوری کیا ہے کہ پیپل ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟ پیپل ٹینڈ ٹو پریفر سرٹن گولس اور آؤٹ کمز اوور ادرس. گولز جو ہیں 4، اس میں سے ہر کوئی یہ نہیں ہے کہ چاروں کے چاروں کو وہ پریفر کرتا ہے. ہیومن بینگ ہے، ایک جو ہے وہ 2 کو امپورٹنٹ سمجھتا ہے، دوسرا والا جو ہے وہ تیسرے کو سمجھتا ہے، چوتھے کو سمجھتا ہے. اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اکارڈنگلی دے اینٹیسپیٹ ایکسپیرینسنگ فیلنگز آف سیٹسفیکشن should be such a preferred outcome to be achieved. Basically, people are motivated to behave in ways that produce valued outcomes. Process perspective اس کا کیا ہے؟ یہ motivation depends on how much we want something and how likely we will get it. Expectancy تو ہو گئی کہ مجھے اتنا چاہیے، ٹھیک ہے. ساتھ یہ بھی آپ سوچیں کہ پاسبلٹی کیا ہے اس کی. آپ اوور ایسٹیمیشن تو نہیں کر رہے، آپ زیادہ تو نہیں سوچ رہے، آپ کی اوور ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے. تھیوری کا ایک فارمولا کر دیا تھوڑا پروسیس پرسپیکٹس. M is equal to EIV for motivated behavior to occur, effort, performance and sum of وغیرہ. یہ ماڈل کی شکل میں ایک ایکسپیکٹنسی کا کر دیا، ٹھیک ہے جی. وہی بات ہم نے پہلے اتنی سی یہ پہلے دیکھی تھی ہم نے، یہ ماڈل. پرفارمنس کے بعد آؤٹ کم آؤٹ کم آؤٹ کم آؤٹ کم آؤٹ کم. دیٹ مینس پرفارمنس سے آؤٹ کم موسٹ امپورٹنٹ، ٹھیک ہے. جیسے وہ کہتے ہیں جی کوالٹی کوالٹی کوالٹی، پروڈکشن پروڈکشن پروڈکشن. ایک آپ کا CEO کہتا ہے آئی وانٹ
more sales, sale. Don't talk to me anything else. یہ سارا ایکسپلین کیا ہے ڈیٹیلز کے اندر. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو go to every sentence or whatever it is. Reinforcement theory argues that behavior is a function of its consequences. اس میں assumptions کیا ہے؟ behavior is environmentally caused. حالات situation سے تعلق ہے اس کا. ideal situation نہیں ہوتی کبھی بھی. حالات جو ہیں اس کے مطابق انسان کا behavior ہوتا ہے, اس کا سب کچھ ہوتا ہے. تو اس کو خیال رکھیے اس بات کا. Behavior can be modified, reinforced by providing controlling concept. آپ ہیلپ کر سکتے ہیں بیہیویئر کو امپروو کرنے میں, ٹھیک ہے جی, کرنے میں لیکن اپ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. reinforced behavior tends to be repeated. Motivation from concept to application. جاب ڈیزائن تھیوری کی بات ہے. کریکٹرسٹکس کیا ہے؟ اسکل, ورائٹی, ٹاسک آئیڈینٹی, ٹاسک سگنیفیکنس, autonomy, feedback. Design theory continued. Knowledge of results, meaningfulness, personal feelings. The degree to which a job requires a variety of different activities, how many different skills are used in a given day, week, month, task identity, the degree to which the job requires completion of a whole piece of work from beginning to end, task significance, the degree to which the job was or has a substantial impact on the lives and work of other people. Autonomy, feedback explain کیا ہوا ہے. یہ کچھ ایگزامپلز دی ہوئی ہیں. ہائی ویرائٹی, لو ویرائٹی, ہائی آئیڈینٹی, لو آئیڈینٹی, ہائی سگنیفیکنس, لو سگنیفیکنس, ہائی آٹونمی, لو آٹونمی, ہائی فیڈ بیک. وہی 4-5 چیزیں ان کی ہائی سائڈ اور لو سائڈ کی ایگزامپلس مینشن کی ہوئی ہیں. کمپیوٹنگ اے موٹیویٹنگ پوٹینشیل اسکور, ایک اسکور کارڈ بنا دیا ہے اگر آپ نے اس کو کوئی اے ماڈل ٹو سارٹ آف نا کیلکولیٹ کرنا ہے اسکور, یو نو, انٹرسٹنگ. تو یہ پریزنٹیشن نے موٹیویشن کے کچھ ایسپیکٹس اور کانسیپٹس ایکسپلین کر دیے ہیں. یہ ایک اور پریزنٹیشن ہے موٹیویٹنگ امپلائیز. اس کے اندر پہلے والے کے کچھ پورشن جو ہیں, کچھ پارٹس جو ہیں, کچھ باتیں جو ہیں شاید ریپیٹ ہوئی ہوں, تو اس واسطے بٹ وی ول اسٹل. یہ انٹینسو ایکسٹینسو ریوارڈ ہے. یہ جو آپ انسینٹو بھی دیتے ہیں, کوئی چیز بھی کریں اس میں ورائٹی بڑی ضروری ہے, ٹھیک ہے, ورنہ بورڈم اور روٹیننس آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. انسٹرکٹیو اینڈ ایکسٹریکٹیو ریوارڈس, یہ ایک برین کی ڈائیگرام بنا دی. ایکسٹریکٹیو کا مطلب ہے آؤٹ سائڈ از اکول ٹو آؤٹ سائڈ, ٹھیک. تو باہر سے انپٹس کیا ہیں آپ کے دماغ میں, آپ کے برین میں, کہ یو وانٹ ٹو بی ریکگنائزڈ, یو وانٹ پروموشن, یو وانٹ انسینٹیو, گفٹس, یو وانٹ پریز, یو وانٹ سیلری انکریز, یو وانٹ اسٹیٹس. ان انپٹس ویریبلس کے ساتھ آپ کے مائنڈ کے اندر کیا چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں, ٹھیک. وہ کہتا ہے کہ جاب از ویل ڈن, ٹھیک, پرائڈ فیل کرتے ہیں اور سینس آف اچیومنٹ فیل کرتے ہیں آپ. فریڈرک ٹیلر, ہی از نون ایز فادر آف سائنٹیفک مینجمنٹ. وہ تھیوریز کی ہم نے بات کی تھی, اس میں ذکر آیا تھا سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری. تو یہ اس نے کافی کام کیا ہے. یہ اس کی ایک کتاب کی ریفرنس ہے 1900. Imagine that 1911, okay. His goal was to increase worker productivity in order to benefit both the firm and the worker. Viewed workers as machines. اس نے کہا جیسے اسٹرکچر ہے مشینز, ان کی ایفیشنسی, ان کو بھی کنسیڈر کریں, یہ بھی ایک ڈفرنٹ ٹائپ کی مشین ہے. بندہ جو ہے مشین ہے, اس کا بھی موٹیویٹڈ ہونا چاہیے تاکہ یہ بھی ساتھ امپورٹنٹ پارٹس ہیں نا سارے. ہم نے اس دن بات کی تھی ارلی لیکچر میں کہ اسٹرکچر, مشین اینڈ ہیومن بینگس, تین لنکس ہیں, دو سکسیسفل چین کو بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہی بات کر رہا ہے. The way to improve productivity was through
scientific management, scientifically study the most efficient way to do things, then teach people those methods. For example, shoveling rice and coal, simple, उसमें भी उसने कहा साइंटिफिकली स्टडी करें इसको, एक एग्जांपल दी उसने. टाइम मोशन स्टडीज़ का जिक्र किया उसने, फ्रेडरिक ने शुरू किया इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो रही थी इंग्लैंड में दूसरी जगहों पे. What to do, what led to more human managerial styles, किस तरह से आए वो. Management theories moved away from Taylor's scientific management and toward theories that stress human factors of motivation. कई रिसर्चर्स ने और ऑथर्स ने शुरू कर दिया कि जी ह्यूमन थ्योरीज जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे, मोटिवेशन पे ज़्यादा जोर देना शुरू कर दिया. द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन मोटिवेशन थ्योरी वाज जनरेटेड बाय हाथॉर्न स्टडीज़ इन द लेट 20s एंड अर्ली 30s. ये 1900 से चल के 20s में आ गया, 30s में हम आ गए. ये अमेरिकन था. बिगन इन 1927, studies ended 6 years later. The purpose of the studies was to determine the best lighting for optimum productivity. A second series of studies were conducted to see if other factors such as temperature and humidity contributed to increased production. Productivity increased during each of the 13 experimental periods. ठीक है, इन सबको ट्राई किया तो सरप्राइजिंगली हर एक के बाद प्रोडक्टिविटी कुछ बढ़ी. Some human or psychological or physiological factors cause the increase. The term Hawthorne effect, ये term popular हो गई, refers to the tendency for people to behave differently when they know they are being studied. Observe अगर आप हो रहे हैं या एक स्टडी आप पे की जा रही है तो आपका बिहेवियर अलग होता है. जब आपको कोई वॉच नहीं कर रहा, आप स्टडीज़ में नहीं है, तो आपका डिफरेंट होता है. दिस स्टडी रिजल्ट्स encourage researchers to study human motivation and the managerial styles that lead to more productivity. ये वही मैस्लो का उसने दिखा दिया है आपको. पिरामिड पहले हम देख चुके हैं दूसरी प्रेजेंटेशन में. जो उसको एक्सप्लेन किया फर्दर. ये स्टडी करके, रिसर्च करके कहा कि वाई गुड वर्कर्स लीव. ठीक, तो 3 चीज़ें फैक्टर्स लिए हैं. लिमिटेड एडवांसमेंट पोटेंशियल, एक स्टेज ये आती है मैं कहता हूँ जी मेरा तो फ्यूचर ही कोई नहीं है. ठीक है, मैं डिप्टी मैनेजर बन गया हूँ, अब मैंने मैनेजर बनना नहीं है, तो मैं अब क्या, शी स्टार्ट्स लुकिंग राइट एंड लेफ्ट. दूसरा ये है कि अगर लैक आप काम की तारीफ ही नहीं हो रही, वेल डन ही नहीं कोई बोल रहा, ठीक है, और उसके बराबर के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, सैलरी नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रही, तो उस पर ये परसेंटेज वाइज स्टडीज़ करके ये ग्राफ बना दिया है और देखा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लिमिटेड एडवांसमेंट है. ठीक है, सैलरी के बाद तो है, आप कहते हैं जी मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना मैंने काम किया, इतना एक्सपीरियंस है, तो मैं इधर ही बैठा हूँ, ठीक, और आगे चांस कोई नहीं मेरा. ये उस थ्योरी से कंक्लूजन्स. मोटिवेटर्स आर जॉब फैक्टर्स, hygiene factors are job factors. The best way to motivate employees is to make the job interesting. ठीक है, अच्छे इन्वायरमेंट में जॉब को रूटीन और बोरिंग अगर हो गई तो मोटिवेट नहीं होंगे लोग. ठीक है, जो मोटिवेशन है वो भी ख़त्म होती जा रही. जॉब ओरिएंटेड, कई मोटिवेशन आप जॉब से उसका लिंक कर सकते हैं, स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिफाई, सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी, फीडबैक, पहले प्रेजेंटेशन में ये आया था. जॉब एनलार्जमेंट, ठीक है,
وہی اسی لمٹ میں جاب سال کے سال وہی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کو ویرائٹی بھی دیجئے، مجھے اور رسپانسبلٹی دیں، وائڈ کریں، اس کو مجھے ریکگنائز کریں، میری سیلری پروموشن کا خیال کریں، تو میں موٹیویٹ رہوں گا اور ہو بھی جاؤں گا. یہ دوسرے ایک آتھر کی ڈگلس میکگریگر observed that managers' attitudes generally fall into one of the two different sets of managerial assumptions, theory X and Y. پہلے ہم نے دیکھا تھا اس کو. یہ دونوں سائڈ کا کمپیریزن ہے، پہلے بھی دیکھا ہم نے اس کو تھوڑا سا. اس نے تھیوری زی کی بات کر دی، اس مسٹر اوش نے 80s میں. یہ لیٹسٹ ہے، لیٹر پارٹ اس نے کہا کہ ریسرچ وائی جاپانیز فرم سیم ٹو بی آؤٹ پرفارمنگ امریکن فرمس. موٹر انڈسٹری، کار انڈسٹری میں دوسروں میں جاپانیز ڈوئنگ ویل. ٹائپ جے فرمز آر بیسڈ آن دا کلچر آف جاپان، ٹائپ اے فرمز آر بیسڈ آن دا کلچر آف امریکہ. یہ کلاسیفائی کر دی لوگوں نے اسٹڈی کر کے. Kuchi realized that American managers could not be expected to accept a concept based on another culture. وہ گورے جو تھے نا وہ دوسری کلچرز کا کوئی آئیڈیا کانسیپٹ ہوتا تھا نا ریڈیلی ایکسیپٹ نہیں کرتے. جاپانی تیار ہے، ٹھیک. گورا کالا کوئی اگر اچھی بات کہتا ہے، اچھا آئیڈیا دیتا ہے، اچھی تھیوری دیتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ. تو اس نے اس کو اس اپروچ کو تھیوری زی بول دیا. تھیوری زی کے تحت وہ کہتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ لانگ ٹرم امپلائمنٹ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کریں، ٹھیک ہے. کسی کو پتا ہو کہ یہ جاب ٹیمپریری نہیں ہے، 1 سال کے لیے نہیں، 2 کے لیے نہیں ہے. آبویسلی کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ، ٹیم ورک، کٹھے سب کو انوالو کریں. انڈیویجول رسپانسبلٹی دیں، ڈویژن آف ورک کریں، رسپانسبلٹیز بہت کلیئر ہونی چاہیے. سلو ایویلویشن پروموشن، that's not good. Specialized career path is good. Holistic concern for employees. ڈر، فکر، ریزرویشن جسے کہتے ہیں آپ. گول سیٹنگ تھیوری ہو گئی. مینجمنٹ بائی آبجیکٹیوز بڑا فیمس کانسیپٹ ہے یہ، ٹھیک ہے. بعض مینیجر جو ہیں وہ آبجیکٹیو سامنے رکھ کے مینجمنٹ اس کے مطابق کرتے ہیں. پرفارمنس امپروو کرنے کے لیے یہ 5 ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں. اسٹینڈرڈز، ریوارڈ، اور دوسرا اسٹینڈرڈ جو سیٹ کریں وہ پاسبل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ایک تو ریلیونٹ ہونے چاہیے، دوسرا یہ کہ اچیویبل ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. امپاسبل چیزیں نہ آپ ایکسپیکٹ کریں اور کریں. ریوارڈ اور پرفارمنس کو ٹائی کر دیں، ٹھیک. اس پرفارمنس کے بغیر ایسے ریوارڈ نہیں. آر ریوارڈز کنسیڈر ایڈیکویٹ. دوسرا یہ کہ کوئی ریوارڈ ہو، ٹھیک ہے. ایسے نہ مذاق نہ کریں آپ. وہ بائی آبجیکٹیو تھا. اب یہ امپلائی اورینٹیڈ موٹیویشنل ٹیکنیکس کیا ہے؟ ایکسپیکٹنسی تھیوری ہے. Amount of effort employees exert on specific tasks depends on their expectations of the outcome. V-Room contends that employees ask 3 questions before committing maximum effort to the task. 3 باتیں ان کے دماغ میں آتی ہیں، ٹھیک ہے. بفور، اس سے پہلے وہ کمٹمنٹ دیں کہ ٹھیک ہے جی یہ میں کروں گا. What is the probability that I can perform at the required level if I try? ٹھیک. اس کو اپنے آپ میں کانفیڈنس ہو، ٹھیک ہے میں کس لیول تک اس کام کو کر سکتا ہوں، یہ میں اچیو کر سکتا ہوں. واٹ از دا لائکلیہڈ مائی پرفارمنس ول لیڈ ٹو دا ڈیزائرڈ آؤٹ کم. واٹ ویلیو ڈو آئی پلیس آن دا آؤٹ کم. کتنی اہمیت دیتے ہیں آپ جو ریزلٹس ہیں اس کو، ٹھیک. آپ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں ٹھیک ہے یار جو بھی نکل آئے گا ٹھیک ہے دیکھا جائے گا. وہ ایٹیچیوڈ، ٹھیک، اس کا بھی تعلق ہے آپ کی موٹیویشن سے اور اس سے. ہاؤ ٹو یوز ایکسپیکٹنسی تھیوری. ڈٹرمن ریوارڈز، ویلیو، سیم تھنگ. ایویلویٹ پرفارمنس لیول یو سیک. میک پرفارمنس لیول اٹینیبل، حاصل کر سکیں.
मेक रिवार्ड वैल्यू टू एम्प्लॉय, अमाउंट उसकी। इक्विटी थ्योरी, ठीक है जी। एम्प्लॉयज़ आपके अंदर उनके आपके इंसाफ में उनको अगर फेथ है, ठीक है, और जल्दी वो मोटिवेट हो जाएंगे या मोटिवेट रहेंगे। टीम वर्क एंड ओपन कम्युनिकेशन, सिंपल, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस, यू नो। टीम वर्क हर चीज़ में बात होती है, टीम वर्क। हॉकी मैच है, टीम वर्क है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बारे में बात हो रही है ना कि जी टीम में डिसरप्शन थी जी, डिफरेंसेस है जी, लड़ाई है जी, ये हुआ वो, इस तरह की बातें निकलती हैं। बाद में एनालिस्ट आके टीवी पे बातें करते हैं कि ये सारे मैच हार गए हैं पाकिस्तान वाले, क्यों आ रहे हैं, पता करना चाहिए, टीम वर्क इनका लैग कर रहा है, वो कर रहा है। कोच कप्तान मोटिवेट कर सके कि नहीं लोगों को। करप्शन इज़ ए फैक्टर टू, बट ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन मीन एम्प्लॉयज़ को कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई हेसिटेट नहीं करना चाहिए टू कम अप विद ए सजेशन और ए प्रॉब्लम। ठीक है, आप अपने को सेल्फ मैनेज टीम बनाने की कोशिश करें। ठीक, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर्स, अप्लाई प्रोसीजर्स, चेंज नॉट इजी। वो कहते तो हम हैं कि ठीक है जी चेंजेस रिसर्च करें और बदलते जाएं, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है। वो आपको बेसिक्स और स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो एस्टेब्लिश्ड हैं, जो सक्सेसफुल हो गए हैं, उनका काफ़ी पोर्शन आपको रखना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट ईयर, फॉर नेक्स्ट मंथ। लेकिन उसमें चेंजेस बड़े बड़े ख्याल करें अपने आप में और काम में और प्रोजेक्ट में चेंजेस करते हुए बड़े ख्याल से उतनी करें जिससे कोई फ़ायदा होगा ना कि नुकसान होगा। एम्प्लॉय को पावर होनी चाहिए हर को, पहले बात हो गई है, अथॉरिटी जितनी ज़रूरत है। कीज टू बिल्डिंग एम्प्लॉय ट्रस्ट, स्टार्ट फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ ट्रस्ट। ठीक, ये इंप्रेशन ना मिले आपसे कि ये तो भरोसा नहीं करता मैनेजर, ये छुप छुप के ये कर के नोट करता है, फलां करता है, ये करता है, और फिर कंसिस्टेंट रहें आप। आज कुछ पॉलिसी है, कल कुछ है, कल कुछ कह रहे हैं, परसों कुछ कह रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ को एक तरह से डील कर रहे हैं, दूसरे को कर रहे हैं, एक को कुछ रिवार्ड दे रहे हैं, उसी तरह का काम दूसरे ने किया तो उसको कम दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, प्रमोशन, ठीक है, एवेल्यूएशन रिपोर्ट लिखते हुए, ठीक है, कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है। लिसन विद एन ओपन माइंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स, वेदर आप एम्प्लॉय हैं या आप मैनेजर हैं, वो मैंने पहले बहुत दफ़े कह दिया आपको, ठीक है, कि आप में जज्बा और आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि सुने। ठीक, ये नहीं कि जी मैं मैनेजर हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा हुआ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो ये क्या ये आके मेरे से बात कर रहा है। नहीं, मे बी दैट पर्सन हैज़ ए गुड आइडिया, मे बी दैट पर्सन हैज़ ए पॉइंट। अगर आपकी कोई गलती है, एडमिट। ये नहीं कि जी मैनेजर की गलती वो एडमिट कर ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता गलती, नहीं, दैट्स ओके, यू आर आल्सो एन एम्प्लॉय लाइक अदर्स, यू नो। एंड अगर किसी ने कोई बड़ा अच्छा पॉइंट दिया और कहा कि जी वो पिछले प्रोग्राम में जो रन किया है, जो आपने ऐसे कहा था, तो वो उसमें ये गलती है, तो उसको हमें ठीक करना चाहिए। आइंदा ये नाराज़ ना हो जाए उस पर आप। ठीक, गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज़ ड्यू। ठीक है, हकदार को हक दें। कीज टू कीपिंग मोरल हाई, मोरल आई होप यू अंडरस्टैंड। वो कहते हैं ना जी वो डिमोरलाइज हुआ है जी, ठीक है, ये तो ये पर्सनल लाइफ में भी होता है आपका। ठीक है, अगर आप घर के एक फैमिली के अंदर आप बड़े भाई हैं या बड़ी बहन है, आप एक रोल मॉडल हैं फॉर द अदर यंगर सिबलिंग्स, यू नो, और उनके लिए ये है कि आपका कोई एक्शंस या आपका ट्रीटमेंट या आपका कोई स्टेप्स या आपका तरीक़ाकार और उनके लिए डिमोरलाइज भी हो सकता है। ठीक है, तो बिकॉज यू आर एन एग्जाम्पल, यू नो, तो ऐसे स्टेप्स लें कि जो मोरल हर बंदे का भी और टीम का भी और उस सेक्शन का भी मोरल हाई होना चाहिए। डिमोरलाइज हो जाए तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली होती है, उसको मोटिवेट करना वर्कर को, बंदे को बड़ा मुश्किल है। कीप योर ईयर टू द ग्राउंड, मतलब यह है कि आप डेट अपने आप को रखो, सारा कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सब सुनो। टॉक थिंग्स आउट, खामोशी मुंह बना के रखना
ٹھیک ہے باتیں کریں, ٹھیک ہے کوئی سوشلائز کریں تھوڑا, ٹھیک ہے اس سے بہت اچھائیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے کوئی بات اگر دل میں آپ کے ہے تو کم آؤٹ, کمپلین ہے کم آؤٹ, سجیشن ہے کم آؤٹ. نو واٹ یور پیپل ویلیو. ٹھیک ہے ایز اے مینیجر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کون سا ورکر, آپ کے ورکر کس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, کیا ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے لاف اینڈ یور اسٹاف لافس ود یو. اس طرح کا ایٹماسفیئر ہو جائے, موٹیویٹڈ لوگ ہیں تو آپ کی ہنسی کے ساتھ پیپل جوائن ان, دے آلسو یو آر ہیپی, دے آلسو شو ہیپینس. اوکے انوالو کریں سب کو ہر بات میں, ٹھیک ڈسکشن میں, کرٹیسزم میں, ہر چیز میں. وارننگ سائنز آف امپلائی اسٹریس. ٹھیک ہے تو ایک مینیجر کو, ایک مینجمنٹ اتھارٹی کو, پرسن کو, میں کہتا ہوں اس کو سائیکالوجی بھی تھوڑی پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی کہ فوراً پتہ لگنا چاہیے کہ میرے 40 ورکرز میں سے آج اس کو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے فرام دا فیس, فرام دا ایکشن, فرام آج وہ اس جوش سے کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے دیر لگا رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, اٹھ کے ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, کیا ہے. ٹھیک ہے اس کو بلائیے. ٹھیک ہے اور میرے ساتھ چائے پیو. ٹھیک ہے تو کیا ہوا, ایوری تھنگ آل رائٹ, کوئی اینی تھنگ اینی پلیس آئی کین ہیلپ, یہ وہ. تو وہ جو سائن ہے اس کے پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ایسا نہ ہو کہ اسی طرح امپلائیز میں ڈفرینسز ہو گئے ہیں, کچھ ہو گئے ہیں. آپ کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے, آپ کو پتہ لگنا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ میں کوئی لڑائی ہو جائے. ٹھیک ہے امریکہ کے اندر ورک پلیس کے اوپر شوٹنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے وہ آپ دیکھتے ہوں گے, پڑھتے ہوں گے, سنا ہوگا, یہاں بھی شاید ہوتی ہو لڑائیاں, گو فار آف. ٹھیک ہے ایک ورکر ہے, اس کو فائر کیا یا اس کو اچھی ویلیویشن نہیں دی, وہ گیا گن لے کے, اگلے دن آ گیا, اس نے مینیجر کو 6 امپلائیز کو مار دیا ورک پلیس کے اوپر. بہت ہوتا ہے یہ, اسکولوں کے اندر ہوتا ہے, یونیورسٹیوں کے اندر. ورجینیا ٹیک میں 2 دفعے ہو چکا ہے. ٹھیک بیڈ گریڈ دیا پروفیسر نے, یہ اس نے آ کے مار دیا اس کو, پروفیسر کو بھی, دوسروں کو. ٹھیک ابھی یہاں بھی ہوا تھا پنڈی میں ایک میڈیکل اسکول میں, دیٹ ڈاکٹر اسٹوڈنٹ ہی کل دا number 2 I think, retired brigadier somebody. It happened last year. ابھی یہاں تو اس نے اس کو I mean results اس کا خراب نکلا, اس میں یہ ہو گیا. تو ان ٹائم ان کو سائنس کو پکڑیں اور ان ٹائم اس کو سٹیپس لیں اس پہ. ٹھیک ہے اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے, سٹریس جب امپلائیز میں ہوتا ہے اس کی موٹیویشن سفر کرتی ہے اور وہ پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. obviously کرونک لیٹنس, ہر کام دیر میں, ہر کام لے, وہ پرابلم جو ہو گئی, ایبسنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیئرلیس ود دا ڈیٹیل. ٹھیک ہے وہ کر کے لایا پروجیکٹ, اس میں یہ مس ہو گیا, پروگرام لکھا اس میں یہ کوڈ میں مسنگ ہو گئی, پہلے ٹھیک کرتا تھا. ٹھیک unable to work with others. جب وہ سٹریس میں ایک ورکر ہوتا ہے, وہ ٹیم ورک میں وہ دوسروں سے پھر وہ لڑتا ہے. ٹھیک کوئی دوسرا کہتا ہے کہ یار اس کو ایسے کر لو تو ٹھیک ہو جائے گا, جو اپنا کام کرو چاہو. ٹھیک ہے سمجھا نا. نیگیٹو ایٹیچیوڈ کام کے متعلق اس کا ہو جاتا ہے, پازیٹیو تھا نیگیٹو ہو گیا, کہتا ہے یار ٹھیک ہے نکال دیں گے تو کیا ہوگا, فلانا ہوگا, یہ ہوگا, وہ. withdrawal فرام کو ورکرس, ان سے سیکلوٹیو ہو گیا, الگ ہو گیا, ملنا چھوڑ دیا, بیٹھنا چھوڑ دیا. لنچ پہ پہلے ساتھ ان کے کیفیٹیریا جاتا تھا, بیٹھتا تھا, اب وہ آفس میں بیٹھا رہتا ہے, بہت جلدی ناراض ہو جاتا ہے, لڑائی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. ہاؤ اسٹریسڈ آر یو, یہ ایک. ٹھیک ہے جی اس کو 1 to 5 آپ نمبر دیں اور دیکھیں کہ آپ کے کتنا سکور ہے آپ کا. See where you fit in. اچھا جی, یہ لاسٹ پریزنٹیشن آپ کے لیے ہے, تو ہم نے کافی موٹیویشن پہ بات کر لی ہے.
تو ابھی اس میں یہ بھی ایک اچھی پریزنٹیشن ہے. اب اس کو کنسولیڈیٹ کریں گے ہم جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا ہے, اور یہ اس کو ایک قسم کی ریویژن کہہ لیں, یا شاید کوئی نیا آئیڈیا بھی, نئی بات بھی اس کے اندر ہو. تو دس از اے پریزنٹیشن بائی مسٹر ریڈفورڈ یا مس ریڈفورڈ, آئی ڈونٹ نو, لیزلی ریڈفورڈ. اوکے, واٹ از موٹیویشن؟ بڑے اچھے گرافک میں سمپل بات کر دی ہے, ٹھیک ہے. ڈائریکشن, انٹینسٹی اینڈ پرسسٹنس. I was saying I am the greatest long before I believe it. یہ میرے خیال محمد علی نے کہا تھا انٹینسٹی بارے. وہ کہا کرتا تھا نا, I am the greatest باکسر, جو مسلمان امریکن باکسر, یہ مسٹر محمد علی. I was saying I am the greatest long before I believed it. یہ انٹینسٹی کی ایکسپلینیشن دی ہے محمد علی سے. ڈائریکشن دوسرا, اٹ از ناٹ دیٹ آئی ایم سو اسمارٹ, اٹس جسٹ دیٹ آئی سے ود پرابلمس لانگر. یہ کون ہے؟ یہ محمد علی کی اسٹیٹمنٹ سے انٹینسٹی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے, اور ڈائریکشن یہ ایک کارٹون بنا دیا ہے آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. موٹیویٹڈ پرسن جو ہے وہ ڈائریکشن ایک فالو کرے گا, ٹھیک ہے. پرسسٹنس, ٹھیک ہے, ڈٹے رہو, تو اس کی ایک سینگ کہہ دی, ٹھیک. پروفیسر آئنسٹائن کی, جو فزکس تھے اور انہوں نے نوبل پرائز لیا. تو ان کی انٹرسٹنگ سٹوریز چھوٹی چھوٹی ٹرو ہی ہوں گی. میں نے ایک بک میں ایک دفعہ پڑھی تھی, جو آئی لاس دیٹ بک. اس میں یہ ہے کہ یہ آئنسٹائن وینٹ ٹو لنڈن, اور وہاں پہ لندن میں آپ کو پتہ ہے یو کے میں ابھی بھی ڈبل ڈیکر بسیں چلتی ہیں, جو ہمارے کب لاہور میں چلی تھیں ایک دفعہ, تو انسکسیسفل اومنی بس, تو وہاں ابھی بھی چلتی ہیں. تو وہ ایک کنڈکٹر ہوتا ہے یا ہوتی ہے جو وہ ٹکٹ دیتی ہے, اور اوپر جاتی ہے, پھر ٹکٹ دیتی ہے, پھر نیچے آ جاتی ہے, پھر بس چل رہی ہے. تو آئنسٹائن نیچے بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ لڑکی آئی, تو اس نے آ کے جیسے آئنسٹائن کو کہا کہ پیسے دو ٹکٹ لینے. تو آئنسٹائن نے 100 روپے کا ٹکٹ دیا, جیسے پاؤنڈ یہ جو, اور اس لڑکی نے 30 روپے کا ٹکٹ دیا, اور باقی چینج اس کو واپس کی, اور اوپر چلی گئی. پھر واپس آئی تو آئنسٹائن نے اس کو بلایا کہ میڈم یو ڈڈ ناٹ گیو می فل چینج. اس نے کہا واٹ یو مین ود دس, مجھے 10 روپے کم دیے. اس نے کہا نہیں, میں نے 10 نہیں کم دیے, ٹھیک ہے, دوبارہ گنو. تو وہ پھر چلی گئی, اپنے کام میں بزی ہو گئی. آئنسٹائن نے پھر گنے, اور جب واپس آئی تو اس نے کہا کہ میں اپالوجائز کرتا ہوں, کیونکہ اصل میں کم نہیں دیے, تم نے 10 روپے مجھے زیادہ دے دیے ہیں, یہ واپس لے لو 10 روپے. اس نے کہا مجھے ساری چینج واپس کرو اور اپنا ہاتھ نکالو. تو اس نے کہا یہ 10 روپے, یہ 20 روپے, یہ 30 روپے, یہ 40 روپے, یہ پورا اس نے کاؤنٹ کر کے اس کو پورے کر دیے. اور اس لڑکی نے پوچھا, سر آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ واٹ از یور پروفیشن, واٹ ڈو یو ڈو. تو آئنسٹائن نے کہا پلیز ڈونٹ آسک دیٹ. تو اس کو پتہ نہیں تھا. تو آئنسٹائن نے کہا مجھے یہ نہ پوچھو کہ میں کون ہوں, کاؤنٹ نہیں کر سکتا میں آپ. تو دوسرا ان کے متعلق مشہور ہے کہ مس امریکہ کو جب وہ سلیکٹ ہوئیں تو انہوں نے اس کو آئنسٹائن کو خط لکھا کہ میں اتنی خوبصورت ہوں اور آپ سائنٹسٹ ہیں, آپ کا انٹیلیجنٹ مائنڈ ہے, تو میں پرپوز کرتی ہوں کہ میرے سے شادی کر لو, اور ہمارے انشاءاللہ جو بچے ہوں گے وہ دے ول بی انٹیلیجنٹ لائک یو اینڈ پریٹی لائک می. تو آئنسٹائن نے جواب دیا واٹ ہیپنز اف اٹ از ادر وے راؤنڈ. تھیوریز آف موٹیویشن, اوکے, نیڈ تھیوری, پروسیس تھیوری, ہم بات کر چکے ہیں اس پہ. نیڈ تھیوری پہ کام کیا ماسلو نے, ہیرارکی کی بات ورگ نے 2 فیکٹر تھیوری بیان کی, پروسیس تھیوری میں ایکسپیکٹیشن ہے اور گول سیٹنگ ہے. یہ لیفٹ سائڈ میسلو وغیرہ نے کہا کہ جی نیڈز کی ہیرارکی ہے, اس کا فیصلہ پہلے کرو, نیڈز بڑی ضروری ہیں, ٹھیک. انسان کی نیڈز پوری نہیں ہے تو آپ کیا یہ موٹیویشن پڑھا رہے ہو ان کو, سمجھ گئے.
ورکر کی نیڈس پوری ہونی چاہیے پہلے. باقی وہ گول اس کو یہ نہ سمجھائیں کہ جی بھوکے ہو, پرواہ نہیں, ٹرانسپورٹ نہیں آنے کے لیے کام پہ کوئی نہیں ہے تو بس, لیکن کمپنی کا گول یہ ہے کہ پروڈکشن بڑھانی ہے اور ہم نے یہ سیل بڑھانی ہے اور یہ کرنا ہے. دونوں کا لنک ہے. یہ ہیزبرگ نے ایک 2 فیکٹر تھیوری دی, لیکن کئیوں نے کہا کہ نہیں جی ایکسپیکٹنسی تھیوری اور گول سیٹنگ تھیوری ہے. ٹھیک ہے, گول تو ہے لیکن ایکسپیکٹیشنز اس بندے کی ہیں وہ بھی پتہ کرو. ٹھیک, واٹ از امپورٹنٹ ٹو یو ایٹ ورک, کوشچنر. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے یہ موٹیویشن اور مینجمنٹ تھیوریز اور یہ ساری میرے سے پڑھ لیں. اس لیکچر میں پہنچ گئے ہم تیسرے میں, ٹھیک ہے, چوتھے میں. تو آپ کا مائنڈ کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے, کہ آپ اگر اف یو آر ورکنگ, اوکے, واٹ از امپورٹنٹ ٹو یو ایٹ دا ورک؟ دیر آر مینی تھنگس, سو یو اٹیچ امپورٹنس ٹو واٹ. یہ اس کا جواب آپ اپنے لیے سوچئے. کنٹراسٹنگ ویوز آف سیٹسفیکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن, ٹریڈیشنل ویو ہے, دوسرا وہ ہے, سب کچھ ہے. وہ پہلے ایک سلائیڈ ہم نے دیکھی ہے, سیٹسفیکشن ڈسٹریبیوشن. ہائیجین فیکٹرز ہیں اور موٹیویٹرز ہیں. ٹھیک ہے, موٹیویٹرز کے نیچے سیٹسفائیڈ اور ناٹ سیٹسفائیڈ. ٹھیک ہے جی, اس کے نیچے سیٹسفیکشن ڈسسیٹسفیکشن. یہ ہیزبرگ نے کہا جی ڈسسیٹسفیکشن کی ٹرم نکال دو. ٹھیک ہے, ایک ورکر آئیدر سیٹسفائیڈ ہے, ناٹ سیٹسفائیڈ ہے. ٹھیک, بس, یا وہ 2 لمٹس ہیں. پہلے والی تھیوری میں وہ کہتا ہے کہ سیٹسفائیڈ ہے تو وہ ڈس سیٹسفائیڈ بھی ہو سکتا ہے, ناٹ سیٹسفائیڈ نہیں ہے, اس میں کچھ ایلیمنٹ ہے سیٹسفیکشن کا. ہائیجین فیکٹر میں الٹا ہے. ٹھیک ہے, 2 فیکٹر تھیوری یہ بیان کی ہے یہاں پہ. اس میں ہائیجین فیکٹرز اور موٹیویشنل فیکٹرز امپلائی ہوتے ہیں. موٹیویٹر فیکٹرز جو ہیں وہ سارٹ آف پرسن سے, پرسنل سائڈ سے ریلیٹڈ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اور لیفٹ والے جو ہیں وہ ورکنگ انوائرمنٹ میں ہیں اور کمپنی سے تعلق اس کا تھوڑا سا ہے. یہ ایکسپیکٹنسی تھیوری فردر ایکسپلین کی ہوئی ہے. انڈیویجول ایفرٹ results in individual performance, organizational reward and personal goals. Effort performance relationship is equal to expectancy performance reward relationship, instrumentality rewards personal goals balance. How expectancy theory works, یہ further explanation اس کی ہے. Goal setting, okay, goals should be specific or difficult to accept. Effects on person, performance, یہ ایک لنک بنا دیا ہے. performance کے بعد feedback, you go back and again performance changes and you give the feedback, and like a computer flowchart program, you know, if this is equal to 4, continue, if it is not, go back and reiterate and all that. So feedback, that's the concept of the feedback even here. Motivation theory summary, needs theory and process theories. Maslow's theory, Herzberg theories are under need theories, and process theories are expectancy and goal setting. Self-motivation, important, self-fulfillment and satisfaction. Difficult goals lead to higher performance. Motivation to act depends on the attractiveness of the outcome. Begin with the end in mind. دماغ میں پہلے سوچئے کہ انجام کیا ہے, آخر کیا ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے. Okay, and then you work to achieve that. What are your talents? What is your ultimate goal? What can you achieve in 2 years? What are your personal goals? اس لیکچر میں ہم نے تھوڑی سی بات بیوروکریسی پہ کی تھی اور زیادہ بات ہم نے موٹیویشن پہ کی ہے, کیونکہ it's very important to understand the concept, the definition and the theories, various theories, تاکہ پتہ چلے کہ پاسٹ میں ریسرچرز نے, پروفیشنلز نے کیا کہا. اینڈ کیس اسٹڈیز اگر آپ کوئی ڈھونڈیں اور دیکھیں کہ لوگوں نے اس کو کس طرح سے اپلائی کیا, بوتھ ان ٹریننگ ایز ویل ایز ان ایکچوئل
company working, company production output, and this will be useful. This concept and the knowledge will be useful for you. تو اس کو آپ ان پریزنٹیشنز کو دوبارہ دیکھ لیجئے، اور وقت ملے تو تھوڑا سا اور انٹرنیٹ پہ جا کے تو یہ پرٹیکولرلی بیوروکریسی بھی تھوڑا سا دیکھ لیں، لیکن موٹیویشن پہ آپ تھوڑا سا دیکھیں، اور آرٹیکلز بھی بڑے اچھے لکھے گئے ہیں، تو کانسیپٹ کم سے کم کلیئر ہونا چاہیے آپ کو. تھینک یو. اللہ حافظ.